जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना इलियास साहब बात कर रहे हैं? जी जी, खैरियत है मौलाना? अल्लाह का एहसान दिया है। जी हम नदीम खान बोल रहे हैं, व्हाट्सएप न्यूज चैनल पाक की दुनिया में तहलका से एंकर नदीम खान। माशाल्लाह। जी जी, फरमाइए, जी जी खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि हमारा चैनल हजरत ये काम करता है कि मसाइल पर उलमा से गुफ्तगू करके लोगों की इस्लाह की कोशिश करता है, क्योंकि उलमा की बात आवाम फौरन मान लेती है। अगर हम समझाने जाएंगे तो बोलेंगे तुम कौन हो, क्या हो, वगैरह वगैरह, जैसे आप बेहतर जानते हैं। जी तो अभी हमारे पास एक बरेलवी आलिम की एक इबारत आई थी कि अभी जो मीलाद का महीना ही है ना शायद, ये नहीं, अभी सफर का महीना खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, अगले महीने में। हाँ, वो असल में इंग्लिश महीना चेंज हो गया तो ऐसा लगा। अगले महीने में है ना मीलाद का। तो उसमें एक इबारत ये है, बरेलवी सर सैयद, क्या नाम है, सैयद इल्हाद वगैरह में नाम जहन में नहीं आ रहा है। उन्हें लिखा है कि नेमतों के जिक्र के लिए महफिल मीलाद का इनेकाद वाजिब है। ये इस पर बाकायदा उन्होंने इनकी तहरीर या वो है किताब में, और इसका उन्वान उन्होंने बाना है कि नेमतों के जिक्र के लिए महफिल मीलाद का इनेकाद वाजिब है। जी, तो इसी जुमले मतलब इसी उन्वान को समझना समझाना अवाम को कि इसकी क्या पस मंजर है, कि किस सूरत में वाजिब है, किस सूरत में वाजिब नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि लोग अपनी तरफ से करना चालू कर देते हैं, उसे सुन्नत बोलना शुरू कर देते हैं। जी 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 जी। तो आपके नजदीक भी ये आप कहाँ? जी मैं मध्य प्रदेश बुरहानपुर से बोल रहा हूँ। जी जी जी। हमारे सोशल मीडिया न्यूज चैनल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, सारी जितनी सोशल मीडिया सब पर चलता है। आपकी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। ये चालू नहीं होता, प्रोग्राम चालू नहीं होता, ये रिकॉर्डिंग के जरिए चैनल पे डाला जाता है और फिर आवाम सुन लेती है यूट्यूब के जरिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि वो चैनल बनाना करना फिर। जी रिकॉर्ड कब करते हैं? अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना आपकी बात। अच्छा, अभी मेरी बात रिकॉर्ड कर रहा है? जी जी। तो मेरी बात आप जो है सोशल मीडिया में डालेंगे? हाँ हाँ, उसके ताकि आवाम की इस्लाह हो। जी जी। तो आपको भी ऐसा इस अंदाज में जवाब देना है, ऐसे अंदाज में आपको जवाब। जी जी। जो किताब आपने कही है, हाँ हाँ, वो किताब मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें। जी जी जी, बिल्कुल भेज देंगे। फिर मुझे कॉल करें। जी 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 जी, कोई मसला नहीं। हाँ, वो भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। जी जी। अच्छा, ये मीलाद की जो महफिल होती है, तो इसको आप वाजिब समझते हैं कि नहीं? जी, मीलाद की महफिल का इनेकाद करने को आप वाजिब समझते हैं कि नहीं, जरूरी समझते हैं कि नहीं? मीलाद की महफिल सजाना। जी जी, जैसा अभी मीलाद आएगी ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अभी वो मीलाद का जुलूस निकलेगा, महफिलें सजेगी, बयानात होंगे, तो इसको वाजिब समझते हैं कि नहीं आप? अभी एक मिनट, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ काम कर रहा था। जी जी जी। अच्छा, आप बताइए, जिन साहब का आपने हवाला दिया, जी जी, किताब का नाम क्या है? हाँ, एक मिनट मैं पूरा नाम भी बताता हूँ किताब का, और वो आलिम साहब का नाम भी बताता हूँ पूरा। वो असल में पूरा नहीं तो मेरे से कुछ गलती होगी तो आपको समझने में गलती होगी। एक सेकंड बस। ये रिसाला लिखे थे उन्होंने, नेमतों के जिक्र के लिए महफिल मीलाद का इनेकाद वाजिब है। अल्लामा सैयद हामिद अल मुहज़र,
جی جی انہوں نے ایک رسالہ لکھے تھے، اس میں یہ عنوان مانے تھے نعمتوں کے ذکر کے لیے محفل میلاد کا انعقاد واجب ہے۔ جی جی تو اس کو کیا جیسے عام عوام جو ہے مسلمانوں میں تو وہ تو اس کو واجب ہی سمجھتی ہے، لیکن چونکہ واجب کا کرنا ثواب ہے اور واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، تو جو یہ نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اور پھر وہ اگر انکار کرے گا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب نے، صاحب رسالہ نے یہ تاکید کر دی کہ نعمتوں کے ذکر کے لیے، نعمتوں کے ذکر کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرنا واجب ہے، محفل میلاد کا انعقاد واجب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبارت ایک روح سے جو ہے صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ واجب کسے کہتے ہیں؟ شرع شریف میں جس کو واجب قرار دیا کہ جس کا کرنا لازم اور جس کا نہ کرنا باعث گناہ۔ جی بالکل، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہ وہ واجب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی یہ وہ واجب نہیں، واجب بمانا ضروری ہے۔ تو نعمتوں کے ذکر کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کرنا واجب بہی معنی ہے کہ سب سے بڑی نعمت ساری کائنات میں وہ نعمت عظمیٰ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ جی جی اسلام، توحید، قرآن کچھ نہیں۔ اسلام، توحید، قرآن، ارے آپ نے سمجھا نہیں، توحید آپ نے بیچ میں لے کے آئے، توحید بھی ہمیں ملی ہے تو کہاں سے اللہ ایک ہے آپ کو کس نے بتایا؟ نہیں، وہ تو جبرائیل امین نے بھی قرآن لائے، تو کیا ہم جبرائیل امین کو سب سے بڑا مان لیں؟ نہیں، جبرائیل امین آپ کے گھر آئے تھے؟ نہیں، کسی کے بھی گھر آئے ہوں گا، بات وہ نہیں ہے نا۔ پھر وہ اصول سے تو جبرائیل امین کو سب سے بڑا ماننا پڑے گا، کہ قرآن تو ان کے ذریعے اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے، سمجھے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ جملہ سمجھے نہیں، نعمتوں کے ذکر کے لیے، نعمتوں یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہے، گن بھی نہیں پائیں گے، یعنی اگر اللہ رب العالمین کی اپن نعمتوں کو گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی کے دنوں کو اپن شمار کر سکتے ہیں، میری زندگی 60 سال ہے، آپ کی زندگی 70 سال ہے۔ سنیے بتا رہا ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اللہ کی نعمتیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ نہیں، میرا جو سوال ہے پہلے سنی تو لیجیے۔ جیسے نعمتیں اللہ کی شمار نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زندگی کے دن تو اپن شمار کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن میں 10 نعمتوں کے لیے، شکر کے لیے اپن محفلیں جمانے لگیں گے، تو پھر تو انسان کے پاس کام دھندا، بزنس، تجارت، پڑھائی لکھائی، شادی بیاہ، موت میت کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی وہ اس کو میلاد کرتے رہنا پڑے گا، یہ تو مذاق بن جائے گا نا۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نعمتوں کے ذکر کے لیے محفل میلاد کا انعقاد واجب انہوں نے کیوں کہا، اسی کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ جو ہے دن میں 10 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی؟ میں نے کم سے کم کیا، میں نے کم سے کم کیوں، زیادہ نہیں، میں نے ایک مثال دیا ہوں، طے نہیں کیا، مثال دیا ہوں۔ آپ 100 نعمتیں شمار کر لیجیے نا ایک دن میں۔ آپ کا جو ہے شمار کرنا ہی عزو قرآن غلط ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا لا تحصوها، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو آپ اس کو شمار میں لا رہے ہیں۔ نہیں، شمار میں نہیں لا رہے ہیں، ہم یہ بولے کہ بے شمار ہے۔ اگر ایک دن میں 100 نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، ہم شمار نہیں کر پائیں گے، تو ہم اتنا میلاد مناتے رہیں گے تو پھر کام دھندا، بزنس، تجارت، مدرسہ، مسجد، نماز، عبادت، موت میت، شادی کب کریں گے؟ مذاق بن کے رہ جائے گا۔ نہیں، آپ میری بات مجھے پوری کر لینے دیں۔ جی تو آپ نے جب 100 نعمتیں کہا یا آپ نے 1000 نعمتیں کہا، اگر آپ نے 1 کروڑ نعمتیں بھی اگر آپ نے کہا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جب قرآن مقدس نے اعلان کر دیا کہ لا تحصوها، اس کے خلاف آپ کی بات جا رہی ہے۔ اگر آپ نے دن بھر میں 1 کروڑ نعمت بھی اگر آپ شمار کریں گے تو آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ شمار نہیں کر رہے، کوئی شمار نہیں کر رہا، تو آپ شمار نہیں کر رہے، وہ ہمارے وقت کا تعین کر رہے ہیں کہ اس وقت میں ہم کتنا کام کر سکتے ہیں، کتنا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، 24 گھنٹے زیادہ تو ایک دن میں نہیں ملے۔
تو شکر کرنے کے لیے جی جی آپ وہ مت بتائیے ہم نعمتوں کو شمار کر رہے ہیں، اس پہ بحث نہیں، اس پہ بحث نہیں، بحث اس سے ہے کہ ایک دن میں اگر آدمی کم سے کم اتنی کرے گا، ساری زندگی بھی نکل جائے گی تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے پاس کام دھندا، بزنس، تجارت، پڑھائی لکھائی، عبادت، موت، میت، شادی کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو اس لیے جو ہے اب ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے لیے محفل انعقاد کا وجود لازم اس لیے انہوں نے قرار دیا کہ ایسا ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جو نہیں مانے گا تو پھر ظاہر ہوگا۔ تو اب ہم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا شکر ادا بجا لائیں گے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے لیے محفل میلاد کا انعقاد واجب اس لیے انہوں نے کہا کہ ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک مثال سے میں آپ کو بتا دوں، بیچ میں بولیے گا نہیں، میری بات پوری سنیے گا کہ جو ہے آپ دیکھیں تو سارے لوگ ایک امام نماز پڑھاتے ہیں اور سارے مقتدی نماز پڑھتے ہیں۔ سارے لوگوں کی نیت کیا ہوتی ہے؟ سارے لوگوں کی نیت انفرادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اقتدیت بہذا الامام کہتے ہیں، پیچھے اس امام کے کہہ کر نیت باندھتے ہیں۔ نہیں تو بدعت ہے نا، یہ نیت تو بدعت ہے۔ جب آپ نے سنیے، آپ نے جو ہے پیچھے آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں تو امام کے پیچھے نیت بولنا تو بدعت ہی ہے نا۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے تھے کیا؟ میری بات پوری ہونے دیں۔ نہیں آپ نے پوچھا نا آپ کیسی باندھتے تو میں بولا جب آپ نماز پڑھتے ہیں پیچھے امام کی جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ارادہ کرتے ہیں، دل میں کہتے ہی نہیں ہے، زبان سے کہنا بدعت ہے۔ اسی کا نام ہی تو نیت ہے۔ ہاں تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا نہیں نا۔ دل میں کہے گا تھوڑی آدمی ارادہ کرے گا۔ تو آپ نے دل میں جو ارادہ کیا نا اسی ارادے ہی کا نام تو نیت ہے۔ تو جب ارادے کا ارادہ کر لیا، سمجھے، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو سارے لوگ 50، 100، 10,000، 50,000 کے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا تو وہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا امام رکوع میں جا رہا ہے تو سب رکوع میں جا رہے ہیں، امام سجدے میں جا رہا ہے تو سب سجدے میں جا رہے ہیں، تو سارے کے سارے لوگ مقتدی ہیں، ایک مقتدا ہے۔ تو لہٰذا ہم ساری نعمتوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر تو ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتنی نعمتیں ہیں ہم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا من جملہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نعمت عظمیٰ ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے ان کی محفل میلاد ہم سجاتے ہیں، تاکہ ساری نعمتوں کا جو سب سے محصل ہے، ساری نعمتوں کا جو سب سے مرکز ہے، ساری نعمتوں کا جو مرجع ہے، جو وجوہ نعمت ہے، سمجھے، تو لہٰذا اس نعمت عظمیٰ کا ذکر کریں، اور تاکہ اس نعمت عظمیٰ کے تذکرے کے صدقے میں ساری نعمتوں کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو پھر تو بدعت ہو جائے گا نا؟ کیسے بدعت ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ طے کیسے کر رہے ہیں آپ کہ ہم اس طرح شکر ادا کریں؟ شکر ادا کرنا عبادت ہے، اور عبادت کا طریقہ آپ میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بدعت ہو جائے گا۔ اور بدعت ہونے کی عبادت کا طریقہ ہم کو کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا۔ اب اللہ کے نبی بتائیں گے نا کہ ان کی میلاد کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اب خود سے امت میں کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تو ہمیں بتایا۔ اچھا، مطلب اللہ کے نبی خود میلاد ایسی مناتے تھے جیسا بریلوی حضرات مناتے ہیں؟ ریلی، ڈی جے، ریلی نکالتے ہیں، ڈی جے نکالتے ہیں۔ دیکھیے ریلی جو نکالتے ہیں اس کو آپ ریلی کر سکتے ہیں، ہم اس کو ریلی کا نام نہیں دیتے، ہم اسے جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسا نکالے؟ اس معاملے میں سنیے، اس معاملے میں اگر کوئی ڈی جے بجاتا ہے تو ہم اس کے منکر ہیں۔ جی، تو بدعت ہوئی نا، نہیں تو اس کو بدعت کہیے نا تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ ہاں برائی کی قباحت پتہ چلے تاکہ اس سے باز آئے، آپ کی بات سنے گی پبلک۔ جیسے جو ڈی جے بجاتے ہیں یا میوزیکل نعت بجاتے ہیں یا نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیک گراؤنڈ جو میوزک آتا ہے اس کے خلاف ہم لوگ ہیں، اور اس کا رد ہم لوگ کرتے ہیں اور تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایجاد آپ نے کی نا ریلی نکالنے کا، تو میں کہاں میوزک بجانے گیا تھا؟ نہیں، ریلی نکالنے کا، ریلی جلوس نکالنے کا۔ ابھی ڈی جے تو بات کا جلوس، ریلی مت کریے، سمجھے، اس لیے کہ کسی نہیں، وہ انگلش میں بولتے ہیں نا، انگلش میں ریلی بول سکتے ہیں، انگلش میں ریلی بول سکتے ہیں۔
ہاں تو جلوس کریے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اردو اور انگلش کا فرق ہے نا، جیسے ہم نماز بولتے ہیں انگلش میں پریئر بولیں گے، ہم نبی رسول بولتے ہیں انگلش میں پروفیٹ بولتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو بدعت ہوگا نا حضرت، یہ تو بدعت ہو گیا نا. لیکن سنیے، آج کل جو ہے لوگ جو ہے او مائی گاڈ بول دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو او مائی گاڈ کا مسئلہ شرع شریف میں کیا ہے آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کو گاڈ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں. چلیے سمجھے، آج یہ بھی گاڈ، ارے گاڈ تو اللہ کو کہتے ہیں، بھگوان کو کہتے ہیں. ارے یہاں ہم نے اگر خدا کو گاڈ کہہ دیا تو کیا ہے؟ تو آپ کا یہ استدلال غلط ہے. لہٰذا جو ہے نہیں وہ تو سیم جیسے یہی مسئلہ ہے نا کہ انسانوں کو بھی گاڈ کہتے ہیں تو اللہ کو گاڈ نہیں کہنا چاہیے. یہ تو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جو انسان ہوتے ہیں انسانوں کو گاڈ کہا جاتا ہے نا. جیسے عیسائی علیہ السلام کو گاڈ کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ اپنے جو ہے بھگوان کو، وہ اپنے جو ہے بھگوان وہ انسان ہی ہے نا، جو بھی معبود ہے ان کے گاڈ کہتے ہیں. جیسے بریلویوں میں خواجہ کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو وہی مثال ہوئی، وہ اس کو اردو میں کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں. کیا انگلش میں کہتے ہیں؟ وہ گاڈ کہتے ہیں، یہ خواجہ کہتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں، اور گنج بخش کہتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا نام ہے جو اس کا مطلب گاڈ ہے. تو وہ اللہ کی صفت ہی بندوں میں ڈالتے ہیں نا، جیسے وہ او گاڈ کر کے عیسیٰ علیہ السلام میں صفت ڈالتے ہیں اللہ کی. خیر وہ اپنی بحث دوسری طرف چلی جائے گی. یہ طریقہ تو نکالنا بدعت ہو جائے گا نا حضرت. یہ طریقہ بدعت نہیں ہے، یہ طریقہ صحابہ سے ثابت ہے. سمجھے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. جلوس کا ثبوت صحابہ سے ثابت ہے، ثابت ہوگا. اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے. اللہ کے نبی نے نکالے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، تبھی تو اہل سنت و جماعت نہیں یہ ملتا ہے. حدیث میں صحیح مسلم کے اللہ کے نبی ہر پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اب اس لیے کہ آپ کی پیدائش اسلام میں پورے اسلام میں اللہ کے نبی تو میلاد نہیں ملتا. جی حضرت نہیں پہلے نبی نے عبادت کے طریقہ بتایا کہ نہیں، ورنہ بدعت ہو جائے گا نا. نبی کی طرف تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، اپنی اسلام کی تاریخ کو پڑھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے تب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کی پوری تفسیر اٹھائی ہے، تفسیر اٹھا کر اس کو پڑھیے. دیکھیے اللہ کے نبی آیت کریمہ کا نزول ہوا اور اس وقت صحابہ کی جماعت، صحابہ کتنے تھے اور صحابہ کہاں تک پہنچے تھے. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہجری سالوں کا جو شروعات کیا وہ کون سے سن سے کیا؟ ہجری سے کیا یا اللہ کے نبی کی پیدائش والے دن سے کیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جو ہے، میں تو حضور کی بات بیان کر رہا ہوں. آپ صدیق، آپ عمر فاروق کے آ گئے. ابھی تو آپ صحابہ پہ چلے گئے تھے نا کہ صحابہ نے جلوس نکالا ہے، تو ہم صحابہ کی بات بول رہے ہیں تو آپ پھر کیوں ہم کو ٹوک رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کے ساتھ جب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا. بھیج کر یہ آیت کریمہ کا اس وقت نزول ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آپ اس کی تفسیر حضرت معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات بولے تو تصدیق ہو تو بولے، ورنہ نہ بولے. ورنہ اگر جھوٹ ہو جائے گا اور جھوٹ جو نبی کی طرف منسوخ کرے گا. میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں نا آپ کو. نہیں تو ایسی تو کہیں نہیں لکھے 1,24,000 صحابہ کو لے کے گئے تھے. 1,24,000 1,24,000 صحابہ ہو ہی نہیں سکتے نا اس وقت میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا، اسلام مکمل ہوا، اس سے پہلے تو صحابہ کی بڑی جماعت جنگوں میں شہید ہو چکی تھی. 1,24,000 اگر وہاں موجود تھے تو بھی شہید کتنے ہوئے؟ تو آپ بتائیے کتنے صحابہ تھے؟ جتنے بھی تھے، لیکن آپ ایسا بات مت بولیے کہ تعداد معلوم نہیں ہے تو میں الزام آپ مجھ پر لگا رہے ہیں. معاف کرو. جب آپ کو تعداد معلوم نہیں ہے تو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں. نہیں آپ نے لگایا، میں نے تعداد مجھے معلوم بھی نہیں کرنا ہے. اور وہ تفسیر آپ نے اللہ کے نبی کا نام لے کے بولا نا، میں نے تو نہیں بولا نا. میں آپ کو مطلب آگاہ کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ بولے جو جھوٹ ہو اور اللہ کے نبی کی طرف منسوب ہو، تاکہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ، اب میری بات پوری آپ سنیں، اب بیچ میں جو ہے نہ بولے، سمجھے؟ تو میں آپ کو جو ہے کلیئر نہیں کیے نا بدعت پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں طریقہ ایجاد کریں گے عبادت میں تو بدعت ہو جائے گا.
اب ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جائیں، جتنی باتیں میں بیان کروں، جو اعتراضات ہو اس میں اس اعتراضات کو نوٹ کریں۔ نوٹ کرنے کے بعد آپ کہاں سے؟ سنیے میں کہیں سے بھی ہوں، اعتراضات کو نوٹ کریں۔ مہاراشٹر سے ہیں؟ کدھر سے ہیں؟ میں کرناٹک سے ہوں۔ آپ ان اعتراضات کو نوٹ کریں، نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد مجھ سے آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اپنی جو بات رکی ہے وہ یہیں رکی ہے کہ جو طریقہ نکالا گیا ہے میلاد منانے کا، یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے طریقہ نہیں بتائے ہیں اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ بدعت ہی نہیں کہتے اس کو، ہم ناجائز و حرام کہتے ہیں۔ جو لوگ ناچ گانا تماشا بجاتے ہیں، نہیں یہ ریلی جلوس نکالنا ہی بدعت ہے، لیکن جلوس نکالنا جو ہے عذر شرع درست ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ میلاد مصطفیٰ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ میری بات آپ پوری سنیں، میلاد مصطفیٰ کے ثبوت پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری بات میں نے کہا کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جائیے۔ میلاد کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم میلاد کے منکر نہیں ہیں، میلاد تو ہم ایسی مناتے ہیں، وہ ایک دن والی میلاد والے نہیں ہیں، ہم تو 24 گھنٹے روز میلاد ہے۔ حضرت علی بولتے ہماری عید تو روز ہے، ہم جب نبی کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، زندگی گزاریں، جب ہماری میلاد ہے۔ ہماری وہ ایک دن والی تھوڑی ہے بدعتیوں کی طرح کہ جو ایک دن منائے پورے سال بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، وہ تو نبی کو بلانے والے لوگ ہیں۔ ہماری تو روز میلاد ہوتی ہے، ہم تو بھولتے نہیں ہیں بھائی۔ آپ ایک ہی دن میلاد مناتے ہیں نا، 365 دن بھول جاتے ہیں، ایک ہی دن میلاد مناتے ہیں تو بھولنا ہی ہوا نا۔ ہماری تو روز میلاد ہے، 24 گھنٹے ہماری آنکھ کھلی تو میلاد، ہمارا جاگنا میلاد، ہمارا سونا میلاد۔ سنیے، آپ بدعت کے اتنے بڑے منکر ہیں، مطلب میلاد مصطفیٰ کے اتنے بڑے منکر ہیں، آپ کے دلوں میں عید میلاد مصطفیٰ کا بہت و عناد ایسے بھرا ہوا ہے۔ غلط کر رہے ہیں نا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ میلاد ہمارے تو کوئی منا ہی نہیں سکتا، ہم سال پوری زندگی مناتے ہیں، پھر بھی آپ بول رہے آپ منکر ہو، اور آپ منکر ہو، آپ صرف ایک دن منا کے 365 دن بھول جاتے ہو، آپ خود منکر ہو اور آپ دوسروں کو فتویٰ لگا رہی، تو غلط بات ہے۔ نکاح کے تعلق سے جو ہے جب پارلیمنٹ میں معاملہ طے ہوا تب آپ نے ریلیاں نکالی، مستورات کو لے کے ریلیاں نکالی، تب آپ کو بدعت نظر نہیں آیا، تب آپ کو حرام و ناجائز نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد این آر سی کا معاملہ ہوا، این آر سی کے معاملے میں آپ لوگوں نے دھرنے دیے۔ ارے بھائی ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم یہ مظاہرے کرنا ہے ہمارے منہج نہج میں ہے ہی نہیں۔ اب کسی نیتا کسی الیکشن سلیکشن کا معاملہ، نہیں، یہ سب ہمارا منہج نہیں ہے، یہ جن لوگوں نے کیا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو بولیے، ہمارا منہج نہج نہیں ہے یہ، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جی اچھا، یہ بات بتائیے نا، جیسے سنت پر عمل جو کرتا ہے تو سنت کی برکت ہوتی ہے کہ سنتیں زندہ ہوتی ہے، اور بدعت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بدعت ایجاد ہوتی ہے تو سنت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی بدعت میں ایک اور بدعت پیدا ہوتی ہے۔ اب میلاد کا جو طریقہ ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ صرف بدعتیں ہی پیدا ہو رہی ہے نا، کوئی ڈی جے بجا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ڈی جے یہ دلیل ہے اس بات کی جو بدعت ہے، ہم ڈی جے کے مخالف ہیں، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ یہ دلیل ہو گئی نا آپ کے بدعتی عمل ہونے کی، کیونکہ بدعت ایجاد کرنے کے بعد بدعتیں ہی ایجاد ہوتی ہے، اور ایک سال بڑی ہوتی ہے، اس سے اگلے سال اس سے بڑی ہوتی ہے، اس سے اگلے سال اس سے بڑی ہوتی ہے۔ اب میلاد میں کیا کیا ہو رہا ہے پتا ہے نا آپ کو، کب یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور چپل چوری ہو جائے تو آپ جو ہے مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چپل چوری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں تالا لگا دو۔ آپ کی بات تو یہی ہوئی؟ نہیں، یہ تو کوئی استدلال نہیں ہوا، یہ تو کوئی دلیل بھی نہیں ہوئی، نماز پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے، لیکن میلاد کا جلوس نکالنا اور اس کا حکم دینا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جلوس نکالا گیا، اس جلوس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کتنے سال نکالا گیا؟ حضور صلی اللہ، سنیے میری پوری بات بتا رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہمراہ صحابہ کی کثرت تھی، صحابہ جو ہے ایک میں نے تو روایت بھی آپ کے سامنے بیان کر دی، 1,20,000 صحابہ کی جماعت تھی، تو اس میں جو ہے بات کہہ رہے ہیں وہ ایک بار نکالا گیا یا پورے 23 سال نکالا گیا؟ میری پوری بات تو کر لینے تھی۔ جی جی ہاں، تب جو ہے اس جلوس میں ابھی قافلہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مکہ المکرمہ نہیں پہنچا تھا، اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر آئے اور یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اتنے سال ہو گئے، اتنے سال کے بعد حضور علیہ السلام کے زمانے آخر میں یہ آیت کریمہ کا نزول کیوں ہوا؟ سبب کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہاں،
आप अल्लाह ताला से सवाल कर रहे हैं, इस आयत करीमा से इस्तेदलाल कर रहे हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह सवाल नहीं कर सकते ना, अभी आयत का नुज़ूल क्यों हुआ, आप अल्लाह से सवाल करेंगे। क्यों हुआ, अल्लाह से सवाल नहीं कर रहे, यही तो आपकी खाम ख्याली है, आप नहीं समझ रहे हैं। आयत हमें तो कुरान ने हुक्म दिया है किया जाए, बंदे अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते, अल्लाह ताला बंदों से सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 60 साल से ज्यादा तजावुज हो चुकी थी। उसके बाद ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ। जबकि बच्चा पैदा होता है तो उसका जो है विलादत, उसकी विलादत की खुशी मनाई जाती है, लेकिन मतलब आपको बहस से करना है, मेरी बात नहीं सुनना है। नहीं, मैं तो सवाल पूछूंगा, समझूंगा ना, ताकि आवाम की समझ में आए। पूरी बात आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो बात समझ में आएगी आपको। आप मेरी बात समझना नहीं चाह रहे हैं, आप जबरदस्ती पर आप ऐसी बात समझा रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही। आपने पूछा ना, आपने जुलूस के बारे में पूछा। मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी के ज़माने में 23 साल जिंदगी है नबूवत की। मरतबा आपने ये पूछा कि एक मरतबा मनाई जाएगी क्या हर साल मनाई जाएगी। यही तो मैं आपको इस्तेदलाल कर रहा हूँ, यही तो मैं आपको कुरान मुक़द्दस के हवाले से मैं बता रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विलादत के, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत के ये इसको पंखा बंद कर, इधर से है बेटा, इधर से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत से, जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्र का सफर हज आखिरी सफर था, समझे, तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आयत करीमा का नुज़ूल हुआ। तो इस आयत करीमा से ये बात साबित हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 60 साल के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने मिलाद की आयत नाजिल फरमा दिया, तो हम 60,000 साल के बाद भी बना सकते हैं, 60 करोड़ बरस के बाद भी बना सकते हैं। नहीं, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफत, हज़रत उमर की खिलाफत, हज़रत उस्मान की खिलाफत, हज़रत अली की खिलाफत, ये 30 साल में 30 जुलूस तो निकले होंगे ना। 30 साल में 30 बार जुलूस तो निकले होंगे ना, तो मना सकते हैं। ये सहाबा ज्यादा बेहतर समझेंगे आप और मैं। जुलूस का सबूत है कि नहीं है? नहीं, दीन समझना कैसे, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या उसूल बयान किया। अच्छा, जो सहाबा ने किया वही करेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तो कायदा है, आप इसके मुनकिर हैं? ये तो कायदा अल्लाह ताला ने वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, हिदायत आने के बाद जो नबी की राह छोड़ दो और मोमिनीन की राह छोड़ दो, जिस तरफ चले उस तरफ ले आके जहन्नम में डाल देंगे उसको। तो आप इसके मुनकिर हैं? आपके लिए मशवरा यही है कि आप मोटरसाइकिल से घूमना छोड़ दो, बस और फ्लाइट से सफर करना छोड़ दो। ये दीन है, समझे? ये दीन है, ये मोटरसाइकिल दीन है। अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा है, नबी हम आपकी सवारी के लिए और भी चीजें पैदा करेंगे जो आप नहीं जानते। पहले आप ऊंट पे चलते थे, घोड़े पे चलते थे, खच्चर पे चलते थे, तो सवारी मुनकिर है यहाँ पर। आपको यही तय करना है ना कि जो सहाबा ने किया वही हम करेंगे, जो सहाबा दीन में ना, दीन और दुनिया दो चीजें है ना, दीन में ना, सारे दीन में बयान किया गया। दुनिया में तो दीन है, दुनिया में ही दीन है, लेकिन दुनिया में बेदीन भी लोग भी तो हैं। कहाँ दीन कहाँ है? दुनिया ही में तो दीन है। दीन भी है, बेदीनी भी है, तो दुनिया में दोनों है ना। तो कैसे पता चलेगा? आप दुनिया को ले लेंगे तो बेदीनी भी आ जाएगी ना। दुनिया अलग है, दीन अलग है। आप क्या मानते हैं? मतलब कह रहे थे दुनिया अलग है, दीन अलग है। दीन की तौहीन कर रहे हैं। दीन तो इल्म है जो वही के जरिए आया है। दुनिया इल्म है क्या? वही के जरिए है। समझे? मैं इतना फालतू आदमी नहीं हूँ, सुनिए बता रहा हूँ। आप जो है लोगों की इस्लाह के लिए आपने जो है फोन नहीं किया है, और आपने सिर्फ बहस व मुबाहिसे के लिए फोन किया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो 10 मिनट मुझे वक्त दें, मेरी रिकॉर्डिंग करें और मिलाद मुस्तफा पर अभी हमारा मिलाद पर हम आपको और नोट्स भेजेंगे, फिर अगली गुफ्तगू करेंगे। नोट्स भेजेंगे हम, मिलाद पर कुछ और नोट्स भेजेंगे, फिर अगली गुफ्तगू करेंगे। आप भेजें, नोट्स भेजें। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी जो है, लेकिन ये आप दलील चाहोगे आपका, सुनिए जुलूस के ताल्लुक से, जलसे के ताल्लुक से, हुजूर की विलादत के ताल्लुक से, कुरान से, हमने जो पढ़ा है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अक़वाल से, समझे, अहादीसे तय्यबा से, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फकीर कादरी इतनी दलीलें देगा कि आप जो है पढ़ के थक जाओगे। इतनी दलाइल में इंशाअल्लाह मुझे एक बात बताइए, करने की कोशिश करूंगा। जैसे ईमान की तस्दीक आदमी दिल से करता है, तो आप पहले नोट भेजें, तो आप जो है नोट मुझे भेजिए। जी, आप मुझे नोट भेजिए। दलाइल चाहिए आपको दलाइल चाहिए। हम इसके बाद जो आपको दलाइल चाहिए, हम इसके बाद जो गुफ्तगू करेंगे वो इस उन्वान पे करेंगे कि आदमी ईमान की जो तस्दीक करता है वो दिल से करता है और उसका इजहार आज़ा से करता है। आप मानते हैं ना इस बात को?
دل میں یقین کرتا ہے اور اعضاء سے اس کا اظہار کرتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے تو ہم اس کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبی مسکینوں آپ امام سیوطی کو مانتے ہیں؟ امام سیوطی کو ہاں جی بالکل مانتے ہیں. اگر ان کی عبادت پیش کروں تو آپ مان لیں گے؟ عبادت میں ان کی عبادت نہیں چلے گی نا، عبادت میں تو سب نبی کا طریقہ چلتا ہے ورنہ آدمی کا کلمہ درست نہیں ہوگا. عبادت میں امام سیوطی کی بات نہیں چلے گی. آپ مانتے ہیں کہ عبادت آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بھی آگے بڑھ گئے؟ نہیں، آپ کی نزدیک یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ نبی کو چھوڑ کر کسی امتی سے لیا جائے. اچھا نہیں بتا رہا آپ مانتے ہیں بات کو، آپ کا کلمہ درست نہیں ہوگا. کلمے کے تقاضوں میں ہے کہ عبادت اسی طریقے پہ کی مانتے ہیں. امام سیوطی امام ہیں، وہ ہمیں دین بتائیں گے، عبادت طے نہیں کریں گے. عبادت جو بھی طے کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گی. وہ دین ہی تو بتائیں گے. نہیں تو عبادت نہیں بتائیں گے نا، عبادت تو نبی کے طریقے پہ چلے گی. پہلے ہی عبادت ہے یا نہیں؟ امام سیوطی کا نام لیتے پہلے آپ گھبرا گئے. گھبرا نہیں گئے، میں آپ کو ایک اصولی بات بتایا، میں کیوں گھبراؤں گا؟ امام سیوطی کی بات پر آپ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ امام آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات پر یقین اصول کے طور پر رکھا جائے گا، وہ نبی نہیں ہے. کسی کی بھی بات، کوئی بھی بات، امام بخاری ہو کوئی بھی ہو، جس کی بات دلیل کے مطابق ہوئے گی لی جائے گی ورنہ چھوڑ دی جائے گی. آپ امام سیوطی سے بھی آگے بڑھ گئے. اب یہ بتائیے، تو امام سیوطی نے تو کہا کہ حق جماعت اہل حدیث ہے. امام سیوطی نے تو کہا حق جماعت اہل حدیث ہے، تو آپ مانتے ہیں امام سیوطی کو؟ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل. ان کے اقوال کو بھی مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. اچھا، تو اس کا مطلب آپ الزام لگا رہے ہیں اماموں کی بات سنیے آپ الزام لگا رہے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ جو ہے ان کی وہی بات مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. مطلب یہ ہے کہ امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ایسی باتیں بھی بیان کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف. آپ اہل سنت میں بدزنی پھیلا رہے ہیں. یہ بات تو حضرت ابوالصدیق نے خلیفہ بنتے ہی کہی تھی کہ جو بات میں کتاب و سنت کے مطابق کہوں وہ لو اور جو نہ ہو وہ چھوڑ دو. یہ بات تو حضرت ابوالصدیق خلیفہ بنتے کہی تھی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ غیر دینی بات یہ تو ہے. آپ انہوں نے کب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا دیا؟ اچھا انہوں نے کہیں ایسا کہا ہے کہ عبادت نبی کے طریقے پر میرے طریقے پہ کی جائے گی؟ سنیے یہ بدعت ضلالہ جو ہے اس کی ترویج جو اشاعت کریں گے یہ توقع آپ رکھتے ہیں؟ نہیں پہلے آپ بھی بتائیے نا انہوں نے کب کہا ہے کہ میلاد کا طریقہ کوئی بھی امام کا حوالہ دیجیے مجھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عبادت نبی کے طریقے پر چھوڑو میرے طریقے پہ لو. ایک حوالہ دے دیجیے گا میرے کو، اگلی بار ہم اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. شاہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں؟ بالکل، وہ تو اہل حدیث ہے نا. ہاں اہل حدیث ہے نا، ان کو کون نہیں مانے گا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں؟ جی بالکل. اگر ان کی بات پیش کروں تو ہضم ہو جائے گی. کسی کی سب باتوں کو نہیں مانا جاتا، وہ نبی نہیں ہے ورنہ نبی ہو جائیں گے. اگر یہ جملہ میں بول دوں گا تو ختم نبوت کا منکر بن جاؤں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا بنتے ہیں کیا نہیں بنتے ہیں آپ نہیں، اصول ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امتی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی ہر بات مانی جائے گی، یہ ختم نبوت کا انکار ہے. ارے پھر آپ مجھے فتوی دے رہے ہیں، فتوا نہ دیجیے. فتوا نہیں، میں اصول بتا رہا ہوں آپ کو. میں اصول بتا رہا ہوں، آپ مانتے کہ نہیں اصول کو کہ جو یہ امتی کی ہر بات کو حجت مانے وہ ختم نبوت کا منکر ہے کہ نہیں؟ شاہ ولی اللہ آپ مجھے سوال کا جواب دیجیے ہیں کہ نہیں؟ کسی بھی امتی کی ہر بات کو حجت ماننے والا سمجھ میں آ گیا. آپ لوگوں کو ختم نبوت کی طرف انکار کی طرف لے جا رہے ہیں، قادیانیت کی طرف لے جا رہے ہیں. حضرت آپ بولیے، میری بات سنیے. آپ کے نزدیک امتی کی ہر بات حجت ہے؟ جواب دیں. ہاں میں آپ کے سوال پہ جواب دے رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. سوال پہ سوال کرنا. پہلے میرے سوال کا آپ جواب دیں. میں سوال پہ سوال کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں. کسی امتی کی ہر بات ماننا آپ کے نزدیک حجت ہے؟ آپ جواب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آپ مانتے ہیں؟ آپ لاجواب ہو گئے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے. ابھی عوام پوری دنیا میں سنے گی آپ کی آڈیو. سنیے آپ کو ہاں کرنے میں بخار آ رہا ہے. بالکل، میں تو نہ کہہ دیا نا. کسی امتی کی ساری باتیں حجت ہے ہی نہیں ہمارے لیے. ہم کسی امتی کے تعلق سے عقیدہ رکھیں گے تو ہم ختم نبوت کے منکر ہو جائیں گے. ہم تو اہل حدیث ہیں. آپ اہل حدیث ہیں؟ جی. اچھا چلیے، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کس چیز کو مانتے ہیں یہ بتا دیجیے. قال اللہ قال رسول، قال اللہ قال رسول.
بس اسی چیز کو مانتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی اسی چیز کو ماننا ہے. سنیے، قال اللہ سے بھی ثابت کروں گا، قال رسول سے بھی ثابت کروں گا. کیا کیا ثابت کریں گے؟ میلاد مصطفیٰ، جلوس مصطفیٰ. میلاد مصطفیٰ الگ چیز ہے، جلوس مصطفیٰ الگ چیز ہے. آپ دونوں میں سے کیا ثابت کریں گے؟ دونوں ثابت کروں گا الحمدللہ. تو ابھی تک کے تو نہیں کر پائے آپ. ابھی تک کے تو آپ کا عمل صرف بدعتی ثابت ہو رہا تھا. اگلی بار کر لیجیے گا. آپ تیاری کریے، کب گفتگو کریں گے؟ کل پرسوں تک؟ تیاری نہیں، الحمدللہ تیاری رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں. سلیقے سے گفتگو کریں تو انشاءاللہ بالکل. اب آپ کو لگا میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا یا کچھ کیا؟ نہیں، بدتمیزی نہیں کی، لیکن آپ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں. تھوڑا سا معذرت چاہتے ہیں، وہ غلطی دیکھتے ہیں تو ٹوک دیتے ہیں. آپ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں. یہی جو ہے، یہی ایک شکوہ ہے آپ سے، باقی کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ نے فون کیا، یاد آوری کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ آپ کے شوق کو بڑھائے. تو کب بات کریں گے؟ کل پرسوں شیخ؟